xa như nào, nhưng vì sao em không thấu, vì sao हो ची मिन्ह के देश वियतनाम की सयाहत का प्रोग्राम तश्कील पाया तो हुस्ने इत्तफ़ाक़ देखिए मुस्तनसर हुसैन तारड़ की किताब वियतनाम तेरे नाम हाथ लग गई, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये ज़िंदगी दुनिया देखने के लिए नाकाफ़ी है। अगरचे अमेरिका के ख़िलाफ़ वियतनाम की जंग का सोच कर ही खौफ तारी होता है। एक जानिब तीसरी दुनिया का एक कमज़ोर और लाचार मुल्क था जिसका रकबा हमारे बलूचिस्तान से भी कम होगा, और दूसरी जानिब दुनिया की सबसे काबिल और ताकतवर सुपर पावर थी जिसने पूरा वियतनाम जलाकर राख कर दिया। कहा जाता है जहाँ जहाँ वियतनाम की ज़मीन थी वहाँ जो कुछ भी था, इंसान, जानवर, जंगल और फूल, सब के सब आग के सपुर्द हुए। यहाँ तक कि झीलें और दरिया भी सुलग उठे। वियतनाम के हवाले से हमारे ख़यालात भी कमोबेश तारड़ साहब से मिलते जुलते हैं कि इसके ज़िक्र से ज़हन के पर्दे पर माजी के वाक़यात, वियतकॉन्ग गोरीलों की छापामार कार्रवाइयाँ, दरियाए मेकोंग, हनोई, साइगोन पर अमरीकी बमबारी, बॉक्सर मोहम्मद अली का वियतनाम जंग में जाने से इनकार, फिर अमरीकी फ़ौज की ज़िल्लत आमेज़ पसपाई, अमन मुआहदा, पाकिस्तान में वियतनामी मुसलमान महाजरीन की आमद वगैरह वगैरह एक फ़िल्म की मानंद चलने लगते हैं। गो कि वियतनाम एक तवील जंग का शिकार रहा है, फिर भी इसका शुमार आज दुनिया की तेज़ी से तरक्की करती मईशतों में होता है। तकरीबन 10 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल इस मुल्क में सनती अमल का आगाज़ 1975 में ख़त्म होने वाली जंग के 10 साल बाद हुआ। इसकी तेज़ रफ्तार तरक्की का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2017 में वियतनाम का GDP ग्रोथ रेट 6 से 8 रहा, जो पड़ोसी ममालिक समेत दीगर कई ममालिक से खासा बेहतर था। यकीनन इसकी बड़ी वजह बरामदात में गैर मुतवक्को इजाफ़ा था, जिससे फ़ी कस आमदनी में इजाफ़े के साथ आवाम की ज़िंदगी पर भी खुशहाली के असरात मुरतब हुए। वियतनाम की बरामदात में कपड़े की मसनूआत, जूते, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, सी फूड्स, खाम तेल, चावल, कॉफ़ी और लकड़ी की मसनूआत शामिल हैं। जनूब मशरक़ी एशिया में वाक़ई इस मुल्क का सरकारी नाम वियतनामी सोशलिस्ट जमहूरिया है और इसका दारुल हुकूमत हनोई है। यहाँ वियतनामी ज़बान बोली जाती है और करेंसी वियतनामी डोंग कहलाती है। वियतनाम के सबसे बड़े शहर हो ची मिन्ह का कदीम नाम साइगोन है, जिसे जंग के दौरान अहम किरदार अदा करने के बायस शोहरत मिली। चूँकि वियतनाम ने फ़्रांस से आज़ादी हासिल की थी, लिहाजा फ़्रांसीसी दौर के आसार अब तक मौजूद हैं, जिनमें सबसे मशहूर नोट्रे डेम कैथेड्रल है, जिसकी तामीर के दौरान हर चीज़ फ़्रांस से दरामद की गई। 19वीं सदी का सेंट्रल पोस्ट ऑफिस भी कैथेड्रल से मुतसिल है। यहाँ की तंग सड़कों के अतराफ़ कायम खाने पीने के बेतहाशा स्टॉल्स इसकी वजह शोहरत हैं। अगर जंग के ज़माने की बात की जाए तो एयरपोर्ट पर जंगी जहाज़ों के बैंकर्स मौजूद हैं, जिन्हें आज तक बरकरार रखा गया है। इन बंकर्स के करीब ही वाक़े म्यूज़ियम, कूची सुरंगें और इंडिपेंडेंट पैलेस सयाहों को अप्रैल 1975 में ले जाते हैं, जब शुमाली वियतनाम के टैंक्स ने सदारती महल के बड़े आहनी दरवाजे रोंद डाले थे। महल के इहाते में अमरीकी फ़ौज से छीना गया एक जंगी तैयारा और एक हेलीकॉप्टर निशान इबरत के तौर पर खड़ा है। बैंकॉक से हो ची मिन्ह सिटी का सफ़र घंटे भर का है।
مگر جہاز کی ناہموار اڑان اسے نہایت دشوار بلکہ خوفناک بھی بنا دیتا ہے۔ موافق موسم کے باوجود بعض اوقات اتنے جھٹکے لگتے ہیں کہ جہاز کی کارکردگی پر شبہ ہونے لگے گا۔ بہرحال ویتنام کے لیے ایئرپورٹ پر ہی ویزا مل جاتا ہے اور ویزے کے حصول کے بعد امیگریشن کی کارروائی بھی انتہائی سرعت سے ہوتی ہے۔ ویتنام میں بھی بارش ہوتی ہے، مگر بارش کے باوجود شاہراہوں پر نہ تو پانی جمع ہوتا ہے نہ ہی بجلی غائب ہوتی ہے۔ ہوچی من سٹی جدید ترین بلند عمارتوں کے ساتھ ساتھ قدیم تہذیب و ثقافت کی بھی حامل ہے۔ تنگ مگر صاف ستھری سڑکیں، گلیاں اور گلیارے قدیم تہذیب کی یاد دلاتے ہیں تو دوسری طرف اس کی بلند عمارتیں دور جدید کی عکاسی کرتی ہیں۔ تاہم دوسرے بڑے شہروں کے برعکس وہاں فلائی اوورز اور انڈر پاسز کی تعداد کم ہے۔ چونکہ معمول سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں لہٰذا ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے۔ سائگون نوٹر ڈیم کیتھیڈرل 1880 کی دہائی کے اواخر میں تعمیر کیے گئے۔ اس کیتھیڈرل کا شمار اس وقت کی بدھسٹ ویتنام میں کیتھولکس کی سب سے بڑی اور آخری نشانیوں میں کیا جاتا ہے۔ پیرس اسکوائر میں واقع اس چرچ کو نوٹر ڈیم کا نام 1959 میں دیا گیا۔ عمارت میں استعمال ہونے والی سرخ اینٹیں فرانس سے درآمد کی گئیں۔ نہایت خوبصورت باغ میں 2 بڑے بیل ٹاورز استادہ ہیں، جہاں کانسی کی 6 گھنٹیاں آج بھی عبادت کے لیے بجتی ہیں۔ چرچ میں نامناسب کپڑوں میں داخلہ ممنوع ہے۔ وہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر سابقہ صدارتی محل ری یونیفیکیشن پیلس اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ موجود ہے، جسے اب میوزیم کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ گیٹ پر 2 ٹینک کھڑے ہیں جن کی توپوں کا رخ عمارت کی طرف ہے۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنگ کے دوران یہ ٹینکس صدارتی محل کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور اندر جانا چاہ رہے تھے کہ صدر نے اچانک ہتھیار پھینکنے کا اعلان کر دیا اور یوں جنگ ختم ہو گئی۔ صدارتی محل اب کسی میوزیم سے زیادہ عبرت کی جگہ معلوم ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے یہاں زندگی تھم سی گئی ہو۔ اس محل کی دیواروں پر جگہ جگہ جنگ کے دوران ڈھائے جانے والے مظالم کی تصاویر آویزاں ہیں، جن کے نیچے روح فرسا تفصیلات بھی درج ہیں۔ ایک کمرے میں جنگ سے متعلق دستاویزی فلم بھی چلائی جاتی ہے۔ صدارتی محل 5 منزلوں پر مشتمل ہے۔ اس میں صدر کی خوابگاہ، کھانے کا کمرہ، وسیع و عریض میٹنگ روم کے علاوہ تیسری منزل پر تاش کھیلنے کی جگہ اور ایک منی سینما گھر بھی ہے۔ چوتھی منزل پر صدر صاحب کی تفریح طبع کے لیے کیسینو بھی موجود تھا۔ تہہ خانے میں سرنگیں، ٹیلی کمیونیکیشن سینٹر اور وار کمانڈ روم بنایا گیا تھا، جہاں سے دوران جنگ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ وار کمانڈ روم کی دیواروں پر محاذ جنگ کے اصل نقشے لگے ہوئے ہیں۔ چھت پر ہیلی پیڈ اب تک قائم ہے، جہاں سے صدر جنگ بندی سے پہلے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر فرار ہوئے۔ یہ دلچسپ چیز بھی ویتنام میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ شاہراہوں پر ایک ترتیب سے چلنے والے موٹر سائیکل سواروں نے بارش شروع ہونے کی دیر ہے اپنی اپنی برساتیاں کھول لیں گے، جو سوار کے ساتھ موٹر سائیکل سواروں کو بھی پانی سے محفوظ کر لیتی ہیں۔ موٹر سائیکلز کا ذکر آیا تو ضمناً بتاتے چلیں کہ ہوچی من سٹی کی کل آبادی تقریباً 90 لاکھ ہے اور صرف موٹر سائیکلز کی تعداد 75 لاکھ سے زائد ہے۔ یہاں ٹریفک سگنلز پر موٹر سائیکلز کی طویل قطار کے بعد کاروں کا نمبر آتا ہے۔ بین تھارن مارکیٹ، یہ مارکیٹ جو اب اس شہر کی پہچان بن چکی ہے، 1912 میں قائم کی گئی تھی۔ روایتی گوتھک طرز پر تعمیر کردہ اس مارکیٹ میں 3000 سے زائد شاپنگ سٹالز ہیں۔ مقامی ہینڈی کرافٹس، کپڑے، جوتے، پرس، گھڑیاں، چشمے، سوینئرز، غرض ضرورت کی ہر چیز خاصے کم نرخوں پر مل جاتی ہے۔ بس ہر چیز کی قیمت 3 سے تقسیم کر کے بات شروع کرنی پڑتی ہے۔
زیادہ تر کاروبار خواتین کے ہاتھ میں ہیں، جن کے بے تکلفانہ انداز سے متاثر ہو کر ہر کوئی کچھ نہ کچھ خریداری کر ہی لیتا ہے۔ یہاں سکھائے ہوئے خشک پھل بکثرت فروخت ہوتے ہیں، جن میں آم، مالٹے، کیوی، امرود اور اناناس وغیرہ شامل ہیں۔ نیز کھانے کے متعدد سٹالز بھی یہاں موجود ہیں۔ کھانوں میں نوڈلز کا استعمال بہت زیادہ ہے، جو مختلف اشیاء کے ساتھ ملا کر لکڑی کی سٹکس یعنی چاپ سٹکس کے ساتھ کھائے جاتے ہیں۔ صبح 6 بجے سے رات 12 بجے تک کھلے رہنے والے اس مارکیٹ میں تازہ سبزیوں، پھلوں، مچھلیوں، چکن اور گوشت کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ تاہم دن ڈھلتے ہی مارکیٹ کے اطراف نائٹ بازار سج جاتا ہے، جہاں نسبتاً بہتر معیار کی اشیاء فروخت ہوتی ہیں، اور دوسری طرف کھانے پینے کی اشیاء کا کاروبار بھی عروج پر ہوتا ہے۔ یہ 2 منزلہ شاپنگ مال بھاؤ تاؤ کرنے والوں کے لیے بھی آئیڈیل ہے، جہاں مردانہ ٹی شرٹس، زنانہ کپڑے، جوتے، ہینڈ بیگز، سوٹ کیس، جیولری اور ٹیکسٹائل مصنوعات بکثرت فروخت ہوتی ہیں۔ تاہم خریداری کے دوران ٹیگ پر لگی قیمتوں پر نہ جائیں، بلکہ اپنی بارگیننگ صلاحیتوں کی بنیاد پر دکاندار سے بحث کریں۔ اس کی ناراضی کی پرواہ قطعی نہ کریں، کیونکہ وہاں ایک جیسی اشیاء بیچنے والے سٹالز بہت زیادہ ہیں۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہاں کوچی سرنگیں ہیں۔ کوچی سرنگیں 1940 کی دہائی کے اواخر میں فرانس سے آزادی کی جدوجہد کے دوران ویتنامی حریت پسندوں نے انتہائی گھنے جنگلوں میں ہاتھوں سے کھودی تھیں۔ یہ سرنگیں شہر کے شمال میں 75 کلومیٹر کے فاصلے پر کوچی نامی قصبے میں واقع ہیں، جہاں کی زمین سخت اور سرخی مائل ہے، جو اس طرح کی سرنگوں کے لیے موزوں ہوتی ہے۔ سرنگوں کی کل زیر زمین لمبائی 120 کلومیٹر ہے، جس میں داخلے کے خفیہ راستے، رہائشی کمرے، اسٹور، باورچی خانے، اسلحہ خانہ، ہسپتال اور کمانڈ سینٹر شامل ہیں۔ آزادی کے بعد ویتنامی فوجیوں نے ان سرنگوں کو کشادہ کر کے خصوصی طور پر ہوا کی آمد و رفت کے انتظامات بھی کیے۔ بعد میں امریکی اور جنوبی ویتنامی فوجیوں سے جنگ میں ویت کانگ گوریلوں کی یہ بہترین پناہ گاہیں ثابت ہوئیں۔ 1975 میں سائیگون پر قبضے کے بعد ویتنام حکومت نے ان سرنگوں کو وار میموریل پارکس میں شامل کر کے محفوظ کر لیا۔ اب ان سرنگوں کو مزید کشادہ اور پختہ کر دیا گیا ہے، تاکہ جو لوگ تنگ جگہوں پر جانے سے خوف کھاتے ہیں وہ بھی ان میں جا سکیں۔ البتہ ہر 10 میٹر کے بعد ایمرجنسی ایگزٹ پوائنٹس بھی بنا دیے گئے ہیں، تاکہ کسی پریشانی کی صورت میں باہر نکلا جا سکے۔ زیر زمین ایک ریسٹورانٹ بھی بنایا گیا ہے، جہاں وہی روایتی کھانے ملتے ہیں جو دوران جنگ فوجی کھایا کرتے تھے۔ کسی بدھسٹ ملک جائیں اور ان کی عبادت گاہ کا، جسے پیگوڈا کہا جاتا ہے، دورہ نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جنت کے دیوتا جیڈ کے پیگوڈے کا دورہ بھی اہم ہے۔ اس میں ایک خاص کشش یہ تھی کہ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے بھی وہاں کا دورہ کیا تھا۔ یہ ویتنام کی واحد جگہ ہے جہاں تاؤ عقیدے کے لوگ عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت گاہ 1892 میں ایک چینی شخص نے اپنے کاروبار میں ترقی کی نیت سے تعمیر کروائی تھی، تاہم 1994 سے اس کا نظم و نسق وہاں کی مقامی جماعت نے سنبھال رکھا ہے۔ پیگوڈا سے نکلیں تو شام کے سائے گہرے ہو جاتے ہیں، جن میں شہر اور بھی حسین لگتا ہے۔ یہ شہر، جو خوبصورت جزیروں کا مالک ہے، ہر موسم میں اپنی رعنائیوں سمیت سیاحوں کو کھینچنے کا باعث بنتا ہے۔ ویتنام کے اس خوبصورت شہر کے متعلق آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایسی ہی کوئی دلچسپ ویڈیو لے کر۔ تب تک کے لیے اپنوں اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے۔